बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेर तमाम 1991 में कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया था और इस मेडिकल कॉलेज के चर्चे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर थे। हज़ारों जो हैं तलबा व तालबात फ़ारिग़ुल तहसील होकर दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इन दिनों ये कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को सिंध हुकूमत गोद ले रही है और इस सिलसिले में शुनीद यही है कि नोटिफिकेशन भी जारी किए जाने का इम्कान है और इस सिलसिले में हेल्थ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ मीटिंग भी इस सिलसिले में हो चुकी हैं। तो आज हमने कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एम्प्लॉइज़ यूनियन के जो सदर हैं जनाब नदीम जैदी साहब, उनको अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है। उनसे हम पूछना चाहेंगे कि अगर कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को सिंध हुकूमत गोद ले लेती है तो उसके मुलाजमीन को क्या फ़ायदे होंगे और कॉलेज को क्या फ़ायदे होंगे। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम सलाम। नदीम साहब, फरमाइएगा कि आपका कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो मेयर सिटी गवर्नमेंट के अंदर जो है वो काम करता रहा है एक तवील अरसे से, गुज़श्ता 30 सालों से, तो शुनीद यही है कि वो इसको सिंध गवर्नमेंट जो है गोद लेना चाह रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि शायद उसके अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे हैं, मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दे पा रही है कॉलेज या KMC। तो आप ये फरमाइएगा कि इस सिलसिले में अगर सिंध गवर्नमेंट इसको ले लेती है और सिंध गवर्नमेंट के अंडर चला जाता है तो मुलाजमीन को क्या फ़ायदे होंगे और यहाँ मेडिकल कॉलेज को कौन से फ़वाइद हासिल होंगे या कौन से नुकसानात हो सकते हैं इस सिलसिले में। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप बता रहे हैं कि नुकसानात जो होंगे वो तो ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि हमारे नुकसानात, चाहे उसमें हमारे टीचर हज़रात हों या हमारे स्टाफ हो, सबसे बड़ा जो है नुकसान हमारा होगा, हमारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कराची से बाहर। और हम इस चीज़ की शदीद मज़म्मत भी करेंगे कि जो इक़दामात सिंध हुकूमत उठा रही है हम इसकी शदीद मज़म्मत करेंगे अगर वो ऐसा करने, क्योंकि हार्ट हॉस्पिटल जहाँ तक हमने सुनने में आया था वो भी हार्ट डिजीज़ जो है कराची हार्ट डिजीज़ जी। तो उसके लिए हमारी मीटिंगें भी हुई हैं, कई लोगों से हमारे कांटेक्ट भी हुए हैं, तो हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। आप क्या चाहते हैं कि ये सिंध गवर्नमेंट ये बल्दिया उस्मा के अंडर में ही काम करता है? जी, बल्दिया हो और वही चलाएं, बल्कि वो काफ़ी अरसे से ही इसको चला भी रहे थे। पहले मेयर कराची जो थे वो भी इसके लेकिन नदीम साहब, ये कहा जाता है कि वो माली तौर पर बहरान का शिकार है। आपका कॉलेज जो है वहाँ वक्त पर सैलरियाँ नहीं है, वहाँ दूसरे जो अखराजात हैं उसमें सर अगर इसको एडमिनिस्ट्रेटर साहब सीरियस ले लें इस मामले को तो ये मसाइल हल हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साहब जब से बने हैं, अगर वो विजिट कर क्या करेंगे जो उसके मसाइल हल हो सकेंगे, अगर वो सीरियस हैं, आके देखे, आके वहाँ के हाल अहवाल पूछे, स्टूडेंट से पूछे, वहाँ के स्टूडेंट से और अपना स्टाफ से पूछे, वहाँ के जो टीचर हजरात हैं, वो मसाइल खुद ब खुद हल हो सकते हैं। आपकी नज़र में, आप वहाँ यूनियन के सदर हैं, आपकी नज़र में ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनकी अगर ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब हमारी ग्रांट बढ़ा दें तो मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन ग्रांट तो बल्दिया उस्मा जो है माली बहरान का शिकार है, वो इसी वजह ही से तो ये जो है कॉलेज को जो है वो हैंड ओवर करना चाह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के। नहीं सर, ये इस वजह से नहीं किया जा रहा है, ये और कोई है बात, और कौन सी लोग क्लियर नहीं करना चाह रहे हैं। ये लोग इसको देखिए, अगर ट्रांसफ़र होता है किसी का भी नुकसान तो होगा 100%, चाहे मेरा हो या किसी टीचर का हो या किसी का भी हो। ये अपने हवाले मकसद ही ये करने का है, जैसे आपको मैंने बताया गया कि अब्बासी शहीद में भी ये कोराम उठा था और स्टाफ उठा है उनके लिए कि इसके लिए मजम्मत की गई है। हो सकता है कि अब्बासी को भी ये हैंड ओवर कर दें सिंध गवर्नमेंट के। इसके लिए लोगों ने काफ़ी तंजीमों ने वहाँ बाइकाट किया था इस बात का, और ये चाहें, अगर एडमिनिस्ट्रेटर साहब चाहें तो 100% इसको कहीं भी नहीं जाने देंगे, ये अपने हैंड ओवर कर ले सकते हैं। तो अगर आप ये सिंध गवर्नमेंट इसको ले लेती है तो आपका सिर्फ खौफ ये है कि हमारे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे?
یا اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کے مسائل ہو سکتے ہیں؟ بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں سر. مثلاً ہمارے تو سب سے بڑی بات جو ہمارے بیسکلی کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج جو بنا ہے وہ کراچی والوں کے لیے بنا تھا, یہاں کے اسٹوڈنٹ کے لیے بنا تھا. مین پوائنٹ یہی تھا, ہمارے بچے باہر نہ جائیں, ہمارے بچے سندھ میں نہیں پڑھیں, ہمارے بچے دور تک نہ جائیں. لیکن آپ تو ایڈمیشن تو آپ گزشتہ 12 سالوں سے وہاں باہر کے لوگوں کو بھی دے رہے ہیں, وہ باہر کے لوگ اسٹوڈنٹس بھی ہیں اس میں سر. وہ اوورسیز وغیرہ کا ہے, کوٹا ان کا مختص ہے سر. وہ جگہ بڑھائی گئی ہے, پہلے نہیں تھی. پہلے میرٹ کی بنیاد پہ صرف کراچی والوں کا ڈومیسائل تھا, سب کچھ کراچی والوں کا. پہلے کراچی ڈومیسائل پہ دیا جاتا تھا, جی 100%. لیکن اب سندھ ڈومیسائل پہ دیا جاتا ہے. اب وہ زیادہ تر اوورسیز وغیرہ بھی شروع ہو گئے تھے, اس لیے کہ فائنلسٹ کا بھی ہو گیا تھا ایشو, تو اس لیے ذرا سا مالی حالات آپ کو پتہ ہے کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج کے کیا حالت ہے, تو مجبوراً انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا کہ 8 سے 10 یا 100 سیٹیں انہوں نے باہر کی لینا شروع کی. ابھی یہ ریسنٹلی یہ رائٹ جی جی جی. اچھا, اب یہ بتائیے, اگر یہ کالج سندھ گورنمنٹ کے حوالے کر بھی دیا جاتا ہے تو آپ کی یونین کی کیا حکمت عملی ہوگی, آپ کیا اس سلسلے میں سر ہم اس سلسلے میں ہم ہو سکتا ہے کہ احتجاج بھی کریں, ہمارا حق بنتا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ یہ چیز ہمارے بلدیہ کے ہاتھ میں رہے. لوگوں کو یہ ہے کہ اگر یہ وہاں چلا جائے گا تو ہماری سیلری وغیرہ جلدی مل جائے گی. اس سے یہ اس بینیفٹ کے علاوہ ہمیں سراسر اور نقصان تو ہو سکتا ہے, باقی اور بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ ٹرانسفر مین ہمارا جو ہے نا, آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جس حساب سے ہم لوگ چل رہے کرونا کے اس میں ٹرانسفر یہ وہ بڑی پرابلم ہو سکتی ہے آگے جا کے. نہیں زیدی صاحب, اگر ٹرانسفر ہوتا ہے تو آپ پورا سندھ ہے, نوکری کرنے میں کوئی کباہت تو نہیں ہونی چاہیے آپ کو. اگر یہاں کا کراچی کا بندہ کشمور جاتا ہے تو ہے تو سندھ کا علاقہ. سر پرابلم تو ہے نا, ہمیں کیا بینیفٹ کیا مل رہا ہے آپ مجھے بتائیں. ہمیں تو کچھ بھی بینیفٹ نہیں مل رہا ہے. ہم اگر اپنی بینیفٹ کے لیے احتجاج کرتے ہیں تو یہ لوگ ہماری ایف آئی آر کٹوا دیتے ہیں, ہمارے اور سی چیزیں پرابلم کھڑی کر دیتے ہیں یہ لوگ. اس سلسلے میں جو ہمارے سابق میئر تھے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, آپ نے ان سے کوئی ملاقات کی اور آپ نے کوئی جو ماضی میں جو مینڈیٹ رہا ہے سر, ہم نے اپنی آواز ہر ڈپارٹمنٹ میں بتائی ہے, ہر سیاسی مذہبی لوگوں کے پاس گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. مسلسل کنٹینیو چل رہی تھی, مسلسل 4 سال سے تو کنٹینیو یہ مسلسل ہم پہ اسٹاف پہ اور ٹیچنگ اسٹاف پہ بہت ہی پرابلم ہو رہی تھی. جو مسائل کھڑے تھے آپ بھی میڈیا کے حوالے سے دیکھ رہے تھے. بہت شکریہ ندیم زیدی صاحب. یہ تھے ہماری کراچی ڈینٹل میڈیکل اور ڈینٹل کالج امپلائیز یونین کے صدر ندیم زیدی صاحب. اب ہم آگے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو سابق میئر ہیں کراچی کے, جن کی قیادت میں اور جن کے نگرانی میں کراچی میڈیکل اور ڈینٹل کالج قائم کیا گیا, ان سے گفتگو کریں گے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے. تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ذرا فرمائیے گا کہ آپ نے اس قدر محنت اور کاوشوں سے اس کالج کا قیام کیا تھا اپنے دور میں, اور سخت جدوجہد کی اس کالج کے سلسلے میں. اب یہ سندھ گورنمنٹ اس کو گود لینا چاہ رہی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ جو بھی سندھ گورنمنٹ نے ادارے گود لیے ہیں ان کا بعد میں کیا حشر ہوا ہے اور کس طرح سے وہاں اقربا پروری کا مظاہرہ کیا گیا ہے, تو ذرا فرمائیے گا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. جی تحسین صاحب, بہت بہت شکریہ پاکستان ٹائم نیوز چینل کا. دنیا کے کئی ممالک کے مختلف شہروں میں وہاں کے بلدیاتی ادارے اور مقامی حکومت بھی میڈیکل ڈینٹل کالج قائم کرتی ہیں اور چلا رہی ہیں. اور ہمارے خطے میں اس سے پہلے ممبئی میٹروپولیٹن جہاں کے میڈیکل ڈینٹل کالجز میٹروپولیٹن کارپوریشن کی زیر نگرانی قائم اور چل رہے ہیں. چونکہ جب میں کراچی کے میئر کے منصب پر فائز ہوا اور میں خود تھوڑا عرصہ پہلے ہی ڈاکٹری کی تعلیم سے فارغ التحصیل ہوا تھا سندھ میڈیکل کالج سے, اور جس کوٹا سسٹم کی زد میں شہری سندھ کے طلباء و طالبات تھے, اور جس طرح اچھی میرٹ اور اچھے نمبر رکھنے کے باوجود ان کو میڈیکل کالجز میں داخلہ نہیں ملتا تھا, اور ہمارے دیہی سندھ کے بیٹے بیٹیوں کو نسبتاً بہت کم میرٹ اور بہت کم گریڈ پر ڈاکٹر بننے کا موقع ملتا تھا, میڈیکل کالج یونیورسٹی میں داخلے مل جاتے تھے. تو یہ ایک ناانصافی تھی, ایک امتیاز تھا, اس کے خلاف ہم سیاسی لڑائی تو لڑ رہے, آغاز ہوا تھا.
اور جب ہم اس لڑائی کو لڑتے لڑتے الیکشن لڑ کے میئر بن گئے اور پہلا پبلک آفس آیا تو میرے ذہن میں تھا کہ ہماری بہت ساری بیٹیاں نوابشاہ جاتی ہیں اور وہاں ظاہر ہے کہ وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی. پھر ہماری ڈینٹل کالج تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. حکومت سندھ صوبائی حکومت نے کوئی ڈینٹل کالج کراچی میں نہیں کھولا تھا. لیاقت میڈیکل کالج جامشورو میں ڈینٹل کالج تھا, ڈینٹل شعبہ تھا, ڈینٹسٹری کی تعلیم دی جاتی تھی, لیکن کراچی میں نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب پورے سندھ میں یہ پہلا میڈیکل کالج ڈینٹل کالج تھا جو آپ نے اس کو جو ہے قیام آیا تھا آپ کے دور میں؟ جی, پہلے پاکستان کی پہلی بلدیہ ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی کہ جس کے زیر نگرانی یہ بنا. اور اس وقت ہمارے ریونیو بہت اچھے تھے کیونکہ حکومت سندھ بھی پراپرٹی ٹیکس اور جو دیگر ٹیکسز ہے اس میں ہمارا حصہ ایمانداری سے دیتی تھی. لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ صوبائی حکومت اور صوبائی وڈیروں نے کراچی کے ساتھ مزید ناانصافی کرنے کے لیے, اسے دیوار سے لگانے کے لیے یہاں کی بلدیہ کو بہت زیادہ بل دینا شروع کر دیا, بہت زیادہ سکویز کرنا, اور آرٹیکل 140 کی نفی کر کے اختیارات لے لیے جو ان کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013. تو جو وسائل تھے وہ بھی لے لیے. اب جب وسائل ہی نہ ہو بلدیہ کے پاس تو جہاں سویپرز کی تنخواہ دینا مشکل ہو, دیگر کلریکل اسٹاف کی تنخواہ دینا مشکل ہو, ترقیاتی کام سارے منجمد ہو جائے, جو ترقیاتی فنڈ صوبے سے ملنے وہ نہ ملے, وفاق سے جو 160 ارب روپے کا اعلان ہوا اس میں سے بھی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ, بہت کم رقم ملی. تو پھر میڈیکل کالج کو چلانا ظاہر ہے کہ KMC کے بس کی بات تو نہیں رہی. تو یہ آسان بہانہ ہوتا ہے کہ پہلے کسی کے وسائل ختم کر دو, اس کو اسکویز کر دو, اس کی گردن مروڑ دو, اور اس کے بعد کہو کہ یہ KMDC میں داخلے صرف کراچی کی میٹرک, کراچی کے انٹرمیڈیٹ پاس کرنے والے بچوں کو ملتے ہیں. اب حکومت سندھ اس کو لے گی اور اس کے تھوڑے بہت پیسے دے کے جو ہمارے اندرون سندھ کے بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے لیے دروازے اس میں بھی کھل جائیں گے. تو یہ دیکھیں دو طرح سے مارا جا رہا ہے, ڈبل ایچ, دو دھاری تلوار. کہ ایک طرف تو ہمارا ریونیو پورا موٹر وہیکل ٹیکس پہلے ہی نہیں, بلڈنگ کنٹرول کی آمدنی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بن گئی, پہلے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی تو اس کے کچھ پیسے, اور میرے زمانے میں کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میرے کنٹرول میں تھی, میئر کے انڈر میں تھی, اور جو پیسے اس کی آمدنی تھی وہ KMC کو ملتی تھی. پھر اس کے بعد تھوڑا پورشن ملتا تھا, لیکن اب تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنی, ایک پیسہ نہیں ملتا. ماسٹر پلان کا بھی اختیار حکومت سے لے لیا, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو سینیٹیشن کی فیس ہے وہ بھی لے لی, واٹر بورڈ پانی اور سیوریج کا جو ٹیکس ہے وہ بھی لے لیا. تو اب آمدنی کے تو کوئی ذرائع, اور نواز شریف صاحب کی دوسری حکومت یا پہلی حکومت میں ہی نہیں ہو گیا. جی میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ جب یہ مالی پوزیشن کی بات کرتے ہیں تو واٹر بورڈ میں بھی تو تقریباً 60 کروڑ کا منتھلی جو ہے وہ تنخواہ نہیں دے پاتے, تو وہاں سے چیف منسٹر ان کو 60 لاکھ روپے ماہانہ دیتا ہے, اس کو ایڈ ملتی ہے واٹر بورڈ کو. تو اگر یہ بہانہ بنا رہے ہیں, اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈینٹل کالج پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں چل پا رہا ہے, تو چیف منسٹر واٹر بورڈ کی طرح ڈینٹل کالج کو بھی تو ایڈ دے سکتے ہیں نا؟ نہیں, واٹر بورڈ بھی تو چیف منسٹر نے لے لیا ہے نا. پہلے جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس میں پانی, نکاسی آب, ماسٹر پلان, ہاؤسنگ ٹاؤن پلاننگ, بلڈنگ کنٹرول اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, یہ وہ سارے کام ہیں جو پیور خالصتاً مقامی حکومت کے ہیں, بلدیاتی اداروں کے ہیں. بلدیاتی اداروں کو قطعی بے اثر کر کے, غیر مؤثر بنا کے, عضو معطل بنا کر, ان کو بے وسیلہ کر کے, ان کے سارے اختیارات اور وسائل لے کر انہیں کہا کہ بس تھوڑے سویپر آپ رکھ لیں, تھوڑے کنڈی مین آپ. اچھا کنڈی مین بھی نہیں ہے, مطلب یہ سارے ادارے تو انہوں نے تقریباً لے لیے. کچھ سڑکیں بنا لیں, دوسرا پارک آپ مینٹین کر لیں, کچھ اسٹریٹ لائٹس لگا لیں, بس یہ. اور عباسی شہید اسپتال ہے
جو کہ KMDC سے جوڑا ہوا ہے. اگر KMDC لے لیں گے یہ تو دیکھیں پہلے بہانہ کیا کہ جو پیسے KMC کو حکومت سندھ کو دینا تھے جس سے یہ ادارے چلتے تھے, چلاتا میئر تھا, چلاتا بلدیاتی ادارے چلاتے تھے, KMC چلاتی تھی, اور اس میں اس کا اپنا ریونیو, تو ریونیو بھی لے لو, وسائل بھی لے لو, اختیارات بھی لے لو, اور جب یہ ادارے نہ چلے تو کیا دو ہمیں دے دو. تو واٹر بورڈ بھی لینے کے بعد 60 لاکھ دے رہے ہیں. میرے زمانے میں KMC سے واٹر بورڈ چلاتا تھا, میں حکومت سندھ سے نہیں, لیکن KMC کے ریونیو تھے, KMC میں اتنے وسائل تھے, حکومت نے سارے وسائل نہیں, میں نے کہا بلڈنگ کنٹرول کی آمدنی تھی, اسی طرح ایڈورٹیزمنٹ ٹیکس تھا, موٹر وہیکل ٹیکس کا حصہ ملتا تھا, پراپرٹی ٹیکس کا پورا حصہ ملتا تھا. اب تو حساب کتاب ہی نہیں ہے, نہ پراپرٹی ٹیکس کا صحیح حصہ ملتا ہے, نہ سیلز ٹیکس کا جو آکٹرائے کے بدلے کہ آکٹرائے کو سیلز ٹیکس کے ساتھ جوڑا گیا, اب وفاق دیتا ہے وہ صوبے کو دیتا ہے. اب صوبے کی مرضی ہے, انڈا دے بچہ دے کچھ بھی نہ دے تو ایک پیسہ ہمیں نہیں ملتا. تو اس کا مطلب یہ کراچی کو اپنی کالونی بنانے کا ایک پروگرام ہے اور تقریباً بنا لیا گیا ہے. اب یہ KMDC اور عباسی شہید اسپتال کو بھی لے کر اس تابوت میں آخری کیل ڈھوکے جا رہی ہے. مقصد یہ ہے, یہ ناانصافی ہے, یہ ظلم کی انتہا ہے, اور یہ مقامی حکومت کو صرف ایک شو پیس کی طرح رکھا جائے گا, اور ایڈمنسٹریٹر بھی حکومت کا ہوگا. بلدیاتی الیکشن ہو تو میئر بے اثر ہوگا, غیر مؤثر ہوگا, بے اختیار بے وسیلہ. اور یہ جو ہمارا میئر ابھی گیا یہ بھی بے اختیار تھا, بے وسیلہ, لیکن اس کو جتنے بھی سالانہ ترقیاتی پروگرام میں پیسے ملے اس سے بھی MKM نے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. ہماری تو کئی دھاری تلوار سے کراچی کے عوام کٹ رہے ہیں نا, کہ اگر غیروں نے تو جو سلوک کیا ہمارے اپنوں نے بھی کوئی اچھا سلوک ہمارے ساتھ نہیں کیا نا. ایک منصوبہ حکمت عملی ہوگی اس سلسلے میں, آپ میری حکمت عملی ہے کہ میں نے تو اس MKM کی موجودہ لاٹ پر فاتحہ پڑھ لی ہے, کیونکہ اس میں کرپشن ہے, اس میں شہری وڈیرے ہیں, اور اجارہ داری منوپلی بن گئی چند لوگ. تو میں نے الحمدللہ ہزاروں نئے یوتھ, نوجوان, نئی ٹیم اور ایک نئی قیادت کو میں سامنے لایا. میرے 2 پروگرام ہے, 26 مارچ کا میرا کلپ دیکھیں آپ جو PIB اسٹیڈیم میں تھا, 25 مارچ کو میرے بہادر آباد والے ساتھیوں نے کیا, میں نے 26 مارچ کو PIB میں کیا, انہوں نے نشتر پارک میں, میں نے PIB. آپ دونوں میں دیکھ لیں کہ میرے پاس ویگر, انرجی, پیشن, جذبہ, ولولہ, نعرے. آپ نوجوانوں کو دیکھیں, انٹرمیڈیٹ, گریجویٹ, کراچی یونیورسٹی, یونیورسٹی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں آپ لوگ بٹے ہوئے ہیں, تو اس طرح سے آپ کس طرح مقابلہ کر پائیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اتنی بڑی جماعت ہے, ان کی زیادتیاں آپ بتا رہے ہیں, تو آپ یہ کس طرح سے ان کا مقابلہ کر پائیں گے جب تک آپ ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوں, جب تک آپ تمام اختلافات بھلا کر ایک پلیٹ فارم پر نہیں بیٹھیں گے, تو کیسے کامیاب حاصل کر سکیں گے آپ؟ دیکھیں, ایک مہاجر قومی موومنٹ ہے جس نے بہت کم الیکشن میں کامیابی حاصل کی, شاید ایک دفعہ کوئی انہیں ایک سیٹ مل گئی, ایک MLA کی اور ایک MP. اچھا, اس کے بعد MIT ہے, انہوں نے تو کبھی کوئی سیٹ نہیں لی, لیکن چونکہ وہ کراچی اور پھر ایک مہاجر نعرے پہ کھڑے ہیں. ہم تو چونکہ کراچی اب اتنا بڑا شہر ہے کہ پاکستان کے ہر علاقے کا شہری یہاں ہے, پاکستان کا ہر زبان بولنے والا ہے, اور پانی ملے گا تو سب کو ملے گا. 65 کروڑ گیلن اضافی پانی کے منصوبے پر عمل ہوگا اور وہ مکمل ہوگا تو سب کو پانی. سرکولر ٹرین چلے گی 300-400 ارب کی, 300-400 ارب کا K4, 65 کروڑ یومیہ اضافی پانی, گیلن یومیہ اضافی پانی. کچرا اٹھانے کا نظام, نکاسی آپ کا نظام, یہ 4 منصوبے 1200 ارب میں. اب آپ کیا سے سوالے کرے گا کون, اچھے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ ایسی تو پہلی بات تو میں نے کم از کم کوشش کی کہ اب ہم آخری 10 اوور کھیل رہے ہیں. یہ خالد مقبول اگر میری بات سمجھ جائے, میں جب بھی بار بار ان کا نام لیتا ہوں وہ سمجھتے میری کمزوری ہے, میں مارا جا رہا ہوں MKM میں جانے کے لیے. میں کہتا ہوں آپ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اگر یہ MKM والے نہیں سدھر رہے تو MKM کو سدھارنا ہوگا, انٹرا پارٹی الیکشن کرنا ہوگا, 65% نئے نوجوان, نئی ٹیم, نئے چہروں کو لانا ہوگا, بلدیہ میں بھی 35 سال سے کم عمر کا میل لانا ہوگا. یہ تیاری ہمیں پولیٹیکلی, ہمیں خود تنظیمی طور پر اور سیاسی طور پر کرنی ہوگی. اگر ہمیں پیپلز پارٹی کی یلغار, اس نے جو اختیارات سلب کیے ہیں, کرپشن کی ہے, سب کو خریدنے کی تیاری کی, اگر اس کا مقابلہ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, ابھی اور
ابھی ہم نے 3 دن پہلے APMSO کا 37واں یوم تاسیس منایا. آپ اس میں دیکھ لیں, سوری 43واں یوم تاسیس, آپ اس میں دیکھ لیں میرے پاس جس طرح کا وگر اور بچے آئے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ نئے نوجوان اب کراچی اور شہری سندھ کو کی اونرشپ دینے کے لیے اور لینے کے لیے آگے آتے. تو ایک تو یہ کہ نوجوانوں کو آگے لائیں. دوسرا, میں نے کہا سب کو ملانے کے لیے میں نے آفر کی, جب تاجروں کے لیے میں نے پریس کانفرنس کی اور بحریہ ٹاؤن پر حملہ ہوا تو میں نے اس میں خالد مقبول کو کہا, آفاق احمد کو کہا, میں نے مصطفیٰ کمال کو بھی کہ بھائی اگر میں بھی اپنا گروپ لے کے اتر گیا تو سب سے زیادہ ووٹ میں لوں گا, اس کے بعد مصطفیٰ کمال لیں گے, اس کے بعد MQM لے گی. کیونکہ بلدیہ ٹاؤن NA 249 کے الیکشن میں دیکھ لیں, خالد مقبول سب سے 6 نمبر پر, 4 نمبر پر PSP, اور میں ہوتا تو میں تیسرے یا دوسرے نمبر پر ہوتا. تو لیکن ہم تینوں کے ہاتھوں میں کچھ نہیں آئے گا, وہ تقسیم ہو جائیں گے ہمارے. تو میں بھی کہا کہ مجھے سندھ مت پلاؤ کہ میں بھی الیکشن میں اتروں. میں چاہتا ہوں کہ اگر MQM میں سب جمع نہیں ہو سکتے, MQM کے بگاڑ اور خرابی کی دور نہیں کر سکتے, تو کم از کم جو 3-4 ایکسیپٹیبل لوگ ہیں وہ مل کے ایک اربن قومی موومنٹ, ایک الائنس, اربن قومی الائنس بنا لیں, شہری سندھ الائنس بنا لیں, اور ہم اس میں طے کر لیں کہ ہم ایک صاف ستھرا اچھا پڑھا لکھا میئر لائیں گے, پرخلوص بے لوث خدمت کے جذبے والی, ایک 35 سال سے کم عمر کی 65% جس میں ہمارے نوجوان ایسی کاؤنسل الیکٹ کریں گے. ایک بیٹا میئر ہوگا, ایک بیٹی ڈپٹی میئر ہوگی, اور اپنے بیٹے بیٹیوں کے حوالے کریں گے اس نظام کو, اور ان کی سرپرستی کریں گے, اور تیاری کریں گے 10 لاکھ لوگوں کے دھرنے کی مزار خائی پر. کئی جہتی حکمت عملی ہے, نوجوانوں کی موبلائزیشن, ساری سیاسی جماعتوں کے قابل قبول قابل اعتبار چہروں کو لے کر میں نے یہ 4 نکاتی تجویز بھیجی ہے. پنڈی بھی اور اسلام آباد. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, پنڈی سے مجھے رسپانس آیا. جی یہ بتائیے گا کہ ابھی تو یہ کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ یا تو سندھ میں گورنر راج نافذ کیا جا رہا ہے یا پھر کراچی کو مرکز کے حوالے کیا جا رہا ہے. تو دونوں صورتوں میں آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی, کیا یہ آپ کو قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں, اسی لیے میں نے یہ عمل سارے آئینی ہے, لیکن ان ایسے اقدام اور عمل کو ہمیشہ سیاسی جماعتیں اور جمہوری قوتیں اسے کہتی ہیں یہ غیر سیاسی غیر جمہوری عمل ہے, اور ایسا ہے بھی. تو دیکھیں, پیپلز پارٹی کی اکثریت مصنوعی ہے, سینسس صحیح کرا دیں اگر مردم شماری, تو کراچی کا اور شہری سندھ کا مسئلہ بہتر ہو سکتا ہے, اور یہ قومی ادارے میں اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. جو 60-70% کراچی ریونیو دے رہا ہے, یہ 80% بھی دے گا, 90%. ورنہ اس کا بٹا بیٹھ گیا, یہ چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے, یہ بیٹھ گیا تو پاکستان بیٹھ جائے گا. اب شاید پنڈی اور اسلام آباد والوں کو یہ بات سمجھ آ گئی. تو میں کہتا ہوں گورنر راج لگانے, کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کے لیے میرا 4 نکاتی فرق. ایک, نوجوانوں کی موبلائزیشن جس میں ساری پارٹیاں کام کریں. دوسرا, قابل اعتبار ساری جماعتوں کے, MQM کے سارے گھر, PMLN, پیپلز پارٹی, PTI اور جماعت اسلامی, ان کے اچھے شہرت رکھنے والے 14 لوگ لے لیں. میرے پاس نام ہے, میں بات کرتا ہوں. 7 صنعتکار, تاجر اور آباد کے اچھے شہرت رکھنے والے بلڈر لے لیں. 2 اربن پلانر ڈاکٹر نعمان کے ساتھ NED والے. 2 جوڈیشری کے لوگ. تو ہر شہر کراچی میں نہیں ہوں گے نا پھر کراچی اربن ڈیولپمنٹ. یہ جو آپ جن کی لسٹ آپ بتا رہے ہیں, یہ لوگ پھر نظریاتی لوگ تو نہیں ہوں گے نا؟ نہیں, یہ بہتر لوگ ہیں دوسری پارٹیوں کے. مثال کے طور پر مفتاح اسماعیل اور محمد زبیر کراچی کے ہیں, کراچی میں پلے بڑے ہیں, یہاں کے مسائل کو جانتے ہیں, اور شاید اس کام کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کراچی کے خاطر, پاکستان کے خاطر. اس شہر جس نے ہمیں سب کچھ دیا, اس نے پورے ملک کو 70 سالوں سے بہت کچھ دیا, ہمیں بہت کچھ دیا اس ملک نے, اس شہر نے. تو ہم اس کی خاطر, تو میرا یہ منصوب, میرے جو فارمولے ہیں 149(4) آرٹیکل, اس کے تحت لیجسلیشن ہوگی. فروغ نسیم کہتا ہے کراچی دے دو وفاق کو. ارے ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس کچلی جائے گی, میں اور آپ کچلے جائیں گے کراچی والے, نہ خدائی ملے گا نہ وصال صنم. تو ادھر سے بھی مارے جائیں گے, ادھر سے بھی, ادھر سے بھی کک پڑے گی, ادھر سے بھی. آپ دیکھیں نا جو وفاق کے ہاتھی اور صوبے کے وڈیرے جب لڑیں گے, تو جو صرف کراچی آپ کے ساتھ نہیں تھا, آپ کے ساتھ حیدرآباد بھی ہے, وہاں بھی مہاجر رہتے ہیں, سکھر بھی ہے, دوسرے سندھ کے شہری دوسرے علاقے بھی ہیں جہاں سے آپ کو ماضی میں مینڈیٹ ملتا رہا ہے.
تو کیا آپ نے ان کو تنہا چھوڑ دیا صرف کراچی کی خاطر، یا وہاں نہیں ایسا بالکل نہیں ہے، آپ کی پلاننگ ہے کوئی؟ ایسا نہیں آپ نے کہا نا میری گفتگو میں آپ نے کئی بار سنا شہری سندھ، میں نے کراچی کا اکیلے ذکر کبھی کبھی کیا، لیکن میں نے تو کہا شہری سندھ الائنس، یعنی ایک پولیٹیکل الائنس انتخاب کے لیے اگر ایم کیو ایم میں سب جمع نہیں ہو سکتے، ورنہ میری خواہش ہے کہ میں اور خالد بھائی ایم کیو ایم کو بچائیں سنبھالیں، پھر ہم کسی طرح اگر مصطفیٰ کمال کی پاس 1-1.5 لاکھ ووٹ چلا گیا اس کو واپس لائیں، پھر اسی طرح اگر آفاق نے کچھ اچھا نیریٹو دیا ہے تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں ہمیں اس کی کنسسٹنسی کی وجہ سے، اس کی جو ایک سینیٹی ہے، اس نے جس طرح کی گفتگو کی ہے تو اس کو بھی دیکھے، تو میں مطلب ان ساری باتوں کا حامی ہوں، اور یہ پورے سندھ کے لیے بات ہو رہی ہے، شہری سندھ خاص طور پر، اور پورے سندھ پورے پاکستان کے لیے، کیونکہ کراچی اور شہری سندھ بھی سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، حیدرآباد کراچی کا ٹیکس میں جو ہے وہ بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور حیدرآباد شہر کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے، میر پور خاص نواب شاہ، اور میں تو لاڑکانہ دادو خیرپور کو بھی اربن انجن سمجھتا ہوں، ترقی کے انجن سمجھتا ہوں، کہ ان کو بھی چلنے دے، دوڑنے دے، تو یہ بھی پاکستان کو آگے لے جائیں گے۔ اصل میں صوبائی حکومتوں نے صوبائی خودمختاری کے نام پہ، ڈاکٹر صاحب ٹائم کی کمی ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ یہاں یونین کے عہدیدار بھی موجود ہیں کراچی ڈینٹل کالج کے، کچھ ان سے بھی گفتگو۔ میں خلاف ہوں کہ ایم بی سی کے صوبائی حکومت کی طرف سے جو غصب کرنے کا منصوبہ ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور اس میں ایک بہت بڑی تحریک چلے گی، کراچی کے شہری اسے کسی حال میں قبول نہیں کریں گے، میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں ایسے ارادوں کی، نیت کی، اور اگر ایسا ہونے جائے گا تو وہ ہم سڑکوں میں نکلیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج امپلائیز یونین کے صدر ندیم زیدی صاحب اور سابق میئر کراچی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، جن کی قیادت میں یہ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ تو میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔